बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, कल रात गए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने एक तकरीबन 40 मिनट का ख़िताब किया अवाम से। ये ख़िताब जो था, इसकी जो टाइमिंग थी वो 3 बार तब्दील हुई और इस ख़िताब के दौरान कई तकनीकी मसाइल का सामना भी रहा। ऑडियो 2 बार गायब हुई, बीच में एक आधी बार स्क्रीन भी ब्लैक आउट हुई। बहरहाल ये तो था तकनीकी पहलू। इसका जो कंटेंट था वो हमारा आज का पहला मौजू है और उस कंटेंट पर, यानी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल अपने ख़िताब में गुफ्तगू की, जो ऐलान किए, जिस अज़म का इजहार किया, जो अपना आइंदा लाहेअमल तय किया, उस पर अपोजिशन पार्टियों का रद्द अमल भी है। यानी कमर ज़मान कायरा साहब भी आज बोल रहे हैं और थोड़ी देर पहले मोहतरमा मरीम नवाज़ भी ज़फ़रवाल पहुँच चुकी थी, उन्होंने भी सख्त रद्द अमल दिया है। तो ये आज हमारा पहला मौजू है। दूसरा, साबिक फ़ौजी सदर जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, संगीन गद्दारी केस में मतलूब हैं, मफरूर हैं और उनके वारंट भी दायमी जारी हो चुके हैं। उसमें अहम पेशरफ्त ये हुई है कि उनकी जो बर्रियत और इल्तवा की दरख्वास्तें थीं वो खुसूसी अदालत ने मुस्तरद कर दी हैं। इस समाअत के दौरान उनके वकील ने उनकी कुछ सेहत के हवाले से बड़े तशवीशनाक हक़ाइक़ से अदालत को आगाह किया है। तो अब उनका फ्यूचर क्या होगा इस पर बात करेंगे। फिर जारी बात है, कल बजट आया तो बजट पर बहस आज भी जारी है। मुशीर ख़जाना ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन वापस आते हैं सर पहले मौजू पर। वज़ीर-ए-आज़म का ये 40 मिनट तवील ख़िताब, जिसकी 3 बार टाइमिंग्स तब्दील हुई, मैं चाहता हूँ पहले उन्हीं की ज़ुबानी उस ख़िताब की जो चीदा चीदा निकात हैं वो सुना दूँ मैं आपको, ताकि फिर बहस खोल सकें हम। देखिए जी वज़ीर-ए-आज़म ने कल क्या कहा। क्या बिगाड़ा था मैंने इन्हें? जब मैं असेंबली में जाता हूँ बदतमीजी करते हैं, शोर मचाते हैं। मेरी गलती क्या है? मेरी गलती ये है कि मैं इनकी ब्लैकमेल और प्रेशर में आके ये जो चाहते हैं, मैं एनआरओ नहीं इनको दे रहा। मुसीबत पड़ी हुई है कि हम बजट में पैसा किधर से निकालें अपनी आवाम पे खर्च करने के लिए। ये वो 2 एनआरओज का इस मुल्क ने उसकी कीमत अदा की थी। कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। मेरा जो मर्जी आपने करना करे। जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इंशाल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जितना हम टैक्स इकट्ठा करते हैं, 4000 अरब रुपया तकरीबन टैक्स है, आधा चला जाता है सूद देने पे। तो मुल्क में कैसे चलाऊं? मुल्क देखिए, पहले तो इस नुक्ते पर बात कर लें और कमीशन वाली बात में बाद में करें। देखिए खान साहब की जो शिकायत जो है ना कि जब वो कौमी असम्बली में जाते हैं तो हंगामा हो जाता है, ये तो वजह है। मगर नवाज शरीफ साहब जो थे उनको भी इसी मुश्किल का सामना था। उस वक्त अपोजिशन में सरगर्म थी तहरीक इंसाफ और अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों। जो पार्लिमानी निज़ाम है उसकी एक रवायत ये है कि जब कायदे ऐवान यानी वज़ीर आज़म ख़ताब करे या कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ख़ताब करे तो उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं होती और दोनों की तकरीरें जो है उनको पूरे सुकून से सुना जाता है, वेटेज दिया जाता है इसको, सुकून से सुना जाता है। ठीक है, ये उनका इस्तेहकाक है। लेकिन अब असेंबली में ये इस तरीके की कोई रवायत जो है उसको बरकरार नहीं रखा जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि इस पर तो नज़रसानी करनी चाहिए हिज़्ब इख्तलाफ को भी और हिज़्ब इक़्तिदार को भी। ये तो म्यूचुअल वर्किंग के बाद ही कुछ होगा ना। ये स्पीकर जो होता है ना, स्पीकर का काम है कि जब दोनों यानी ग्रुप्स जो हैं उसके लीडर पहले मिलते हैं, एजेंडा उनसे डिस्कस होता है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एजेंडा जो उस पर इत्तफाक हो जाता है लेकिन अमलन सूरत जो है ख़राब हो जाती। तो एक तो जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनका ये इस्तेहकाक है कि जब वो चाहें कौमी असम्बली से ख़िताब करें और उनका ख़िताब पूरे सुकून और एहतराम के साथ सुना जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ईवान ही नहीं चलेगा, ऐवान नहीं चलेगा, माहौल ही खराब नहीं। वज़ीर आज़म जब आएंगे नहीं और फिर एड्रेस नहीं करेंगे उस तरीके से तो खुद ऐवान जो है उसकी साख इससे मुतासर होगी। वैसे तो नवाज शरीफ साहब भी बहुत कम ही आया करते थे। नहीं, आना एक और चीज़ है, कम आना ना आना ये एक और चीज़ है। जब आना हो, जब बोलना हो, उस वक़्त उनको सुकून से सुना जाएगी, दूसरी बात। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे सदर के तौर पर, अब दस्तूर में ये भी तो जनरल ज़ियाउल हक ने एक नुक्ता डाल दिया था कि सदर मुमलकत जो है वो पहला इजलास जो है हर साल का उससे खिताब किया करेगा, ज्वाइंट सेशन। अच्छा, ज्वाइंट सेशन।
ان کا خیال تھا کہ وہ بڑے اس کے بعد وہ ایسی دھنگا مشتی ہوئی کہ جناب غلام اسحاق صاحب کو بھی اس کا سامنا رہا اور پھر لغاری صاحب کو بھی اور ایک پھر پرویز مشرف صاحب کو بھی کہ اپوزیشن جو تھی وہ ادھم مچاتی تھی کہ جس کی حد نہیں. تو پرویز مشرف صاحب بھی اسے بڑی بدتمیزی سمجھتے تھے اور وہ پھر اس خطاب سے بھاگ گئے, ان کی جان جاتی تھی اس خطاب سے. لیکن صدر کے خطاب کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے, وزیر اعظم کے بغیر, اگرچہ اس کے لیے بھی شیل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ صدر جو ہے وہ لازماً خطاب کرے گا, یعنی اس کے فرائض میں سے ہے. مگر وزیر اعظم جو ہے وہ تو قائد ایوان ہوتا ہے, اس کا حصہ ہے, بلکہ روح رواں ہے ایوان کی, اور لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تبدیلی ہونی چاہیے. دوسرا نقطہ جو ان کے خطاب کے دوران, میں کمیشن والی بات اہم ہے, بعد میں ابھی رکھا ہوا ان کا میں نے بیان, جو 3 بار خطاب کی ٹائمنگز بدلی گئیں, پہلے 9:30 بجے کہا گیا, پھر 10:30 بجے, پھر رات کے یہ نشر ہوا خطاب 40 منٹ کا. لیکن جو تکنیکی پرابلمز آئیں, 2 بار آڈیو غائب ہوئی, غائب کی گئی, یا تکنیکی مسئلہ تھا, بلیک سکرین آئی, اس پر بھی 2-3 تھیریز گردش کر رہی ہیں. ان تھیوریز میں ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے, پیڑ گرنے سے نہیں. ان کی تقریر ہو گئی. لیکن یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم, ان کا خطاب تھا جس کو مینج کرنے کے لیے قومی ٹی وی پر یہ تقریر نشر ہوئی, جس کے لیے مشیروں کی, وزیروں کی ایک بڑی تعداد ہے. اور پھر یعنی اگر وزیر اعظم کے خطاب میں, کسی ملک کے وزیر اعظم کے خطاب میں اگر اس طرح کے بلنڈر جائیں گے تو یہ تو بڑی غیر مناسب اور غیر معمولی بات ہے. بلنڈرز ہو رہے ہیں وہاں یہ بھی ہو گیا. اصولاً تو دیکھیے, میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کا جو وہ خطاب ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں. اور دیکھیے جب وزیر اعظم کو خطاب کرنا ہوتا ہے نا, وہ جاتے ہیں پی ٹی وی, اور پی ٹی وی میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. اب وزیر اعظم کو کیونکہ ایک فلبدی گفتگو کرنے کا شوق ہے, یا کوئی نوٹس آگے رکھ لیتے ہو, اس طرح کا سکرپٹ نہیں ہوتا میرا خیال, تو وہ اس سے ایک الجھاؤ ہوتا ہے. وزیر اعظم کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اور ایک باقاعدہ ایک فارمل طریقے سے پی ٹی وی جا کر یا پی ٹی وی کے کیمرے بلا کر ایک باقاعدہ بڑے اہتمام سے اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے. یہ تو ہے ایک مسئلہ. لیکن جب وہ خطاب کر بیٹھے, انہوں نے جو کہنا تھا اپنا معافی ضمیر وہ بیان کر دیا, وہ جو ریکارڈنگ ٹیپ تھی ظاہری بات اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے. جب وہ ایڈیٹنگ ہوئی, ایڈیٹنگ کرنے والے, اور جب وہ نشر ہوئی تو اس کو کوئی پریویو کرنے والا بھی تو ہوگا نا جی. یعنی کوئی جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے, میڈیا کو جو ڈیل کرتے ہیں, یا ان کے جو معاونین ہیں, ڈیفینیٹلی انہوں نے جب وہ فائنل ریل تیار ہو گئی تو اس کو دیکھا ہوگا کہ یہ کنٹینٹ آن ایئر جانا ہے. دیکھیے انہوں نے نہیں دیکھا کیا؟ یہ تو مناسب یہ تھا نا کہ آپ محترمہ جو ہماری باجی ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو لیتے لائن پر, اور ان سے ہم پوچھتے, کیونکہ بنیادی طور پر تو ان کی ذمہ داری, کوشش تو ہم نے بڑی کی, ٹھیک ہے نا, وہ دستیاب نہیں ہوئی. تو بہرحال اگر آج نہیں تو کل سے ہی ان کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ ایسا معاملہ کیوں ہوا, یہ فنی نقائص کیوں پیدا ہوئے. یعنی اس کے علاوہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑائیں, کئی باتیں ہمارے کانوں میں پڑی ہیں, لیکن سنی سنائی باتوں کو اور آپ آگے نہیں پھیلانا چاہیے. ہم ویسی باتیں نہیں کرتے. ٹھیک, آپ آئیے دوسرا نقطہ سر, جو وزیر اعظم کی اوورآل باڈی لینگویج تھی, جو ایگریشن تھا, جو ان میں انرجی نظر آئی, تکلیف میں بھی دکھائی دیے, بے بس بھی دکھائی دیے, اور پرعزم بھی دکھائی دیے بیک وقت. دیکھیے ایک ان کا فلسفہ تو ایک ہے نا, اب اس میں تو کوئی شبہ, دیکھیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ایک ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ 3,000 ارب روپیہ جو ہے جی قرض, وہ تو قرض کی واپسی پہ دینا پڑتا ہے. اور اگر آپ کی 4,000 ارب روپے کی آمدن آپ ہو نہیں پائی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو 5,500 ارب جو ریونیو ٹارگٹ رکھا ہے, اور پھر اس کے بعد اسی نقطے پر زور دیا ہے حفیظ شیخ صاحب نے بھی, اور ان کے جو مبشر زیدی صاحب ہیں, انہوں نے شبر زیدی صاحب, مبشر زیدی ہمارے 2 صحافی ہیں بس, تو وہ اب شبر زیدی صاحب, تو انہوں نے ایک یقین دلایا, اس کا اظہار کیا کہ بھائی وہ یہ کام کریں گے. یعنی جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, جو نیٹ میں نہیں آئے, ان کو لائیں گے, اور قوم جو ہے اس کو یہ بوجھ اٹھانا ہوگا. بلکہ آج تو حفیظ شیخ صاحب کا یہ جملہ تھا کہ اگر اس سلسلے میں, یعنی ٹیکس کلیکشن کے سلسلے میں کچھ عناصر اور کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں تو کریں گے. تو یہ تو خان صاحب کا
لیکن دیکھیے ان کا جو فلسفہ ہے, یہ بھی تو کہا کہ مدینے کی ریاست ایک دن میں قائم نہیں ہو گئی تھی, بڑے مرحلوں سے گزری, بڑی مشقت سے گزری. اور دیکھیے مکے میں سختیاں بھی جھیلنے پڑیں, پھر بدر کا میدان, احد کا میدان, اس کا ذکر بھی آیا, اور اس پہ کچھ لوگوں نے کچھ اعتراض بھی کیے, لیکن کوئی واقعاتی طور پر تو کوئی ایسی غلط بات نہیں تھی. الفاظ جو ذرا محتاط ہونے چاہیے تھے. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جو ایک دستہ مقرر کیا تھا وہ مصروف ہو گیا, اس نے چھوڑ دیا, مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گیا. درست لفظ یہ تھا, ٹھیک ہے نا. مگر جو انہوں نے بھی کہا تو مطلب یہی تھا. تو یہ خلاف ورزی تو ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو ہے اس کو نظر انداز کیا گیا, اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا پھر. تو بہرحال ایک بڑا مرحلہ ہے, ایک مشکلات ہیں, ان سے گزرنا ہے لوگوں کو, اور پھر اپنی لیڈرشپ کو مثال بھی بننا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو مثال بنایا کہ میں اب اپنے اخراجات کنٹرول کر رہا ہوں. اب دیکھیے سیاسی مسائل جو ہیں اس میں دو رائے ہوں گی, تنقید بھی ان پہ ہوئی ہے اور ان کی تعریف بھی ہوئی ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو کمر ہمت کسنی ہے. اور انہوں نے کہا یہ جو بڑا ہے قرض, اس کے لیے میں کمیشن مقرر کروں. وہی بیان سنانے لگا ہوں, لیکن اگر آپ اجازت دیں بسات احترام, ظاہر بات ہے بہتر سمجھتے ہیں اور وہ اسلامی تاریخ کے بھی طالب علم ہیں اور بڑی شوق سے اس کو بیان بھی کرتے ہیں جناب وزیر اعظم. لیکن گزارش یہی ہے کہ جب بھی اسلامی واقعات کا یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آئے تو ٹھہر کر تھوڑا عقیدت سے رک کے اظہار کرنا چاہیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس سے کسی کو, لیکن ریفرنس تو ہے نا. دیکھیے جب جنگ بدر ہوئی اس وقت بھی ایک خاص فضا تھی, پھر اللہ کی طرف سے بشارت دی گئی, فرشتے مدد کو آئے, اور یہ بھی اپنی جگہ ہے. اور پھر احد کے میدان میں جو تھوڑی ہزیمت اٹھانی پڑی اس کی بھی وجوہات تھیں. تو یہ بھی ہمیں اپنی تاریخ کو ایک اتنا بھی متبرک نہیں بنا دینا چاہیے کہ واقعات کو نظر انداز کر دیا جائے. جو لوگ قرآن پہ ان کی نظر ہے, قرآن کریم پڑھیں تو اس میں ساری یہ واقعات کا ذکر ہے اور تاریخ میں بھی ذکر ہے. تو قرآن کے الفاظ بھی دیکھیں. چلیں اب میں آپ کو سناتا ہوں, میں کوئی اتنی زیادہ اعتراض کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا وہ اہم بیان جو مرکزی حصہ ہے ان کی تقریر کا, انکوائری کمیشن, ہائی پاور انکوائری کمیشن. 10 سال جو ملک کے اوپر قرضہ چڑھا, وہ قرض چڑھانے والوں کا تعین کرنے کے لیے, اور قرضہ کہاں گیا, اس پر انہوں نے کیا کہا, یہ دیکھتے ہیں. میں اب ان سے جواب مانگنے لگا ہوں. ابھی تک تو میرے اوپر پریشر تھا ملک کو سٹیبل کرنے کا, میں اور جس ہم پریشر سے اور مشکل سے گزرے ہیں, اب اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان اب سٹیبل ہو گیا. میں اپنے نیچے ایک ہائی پاورڈ ایک کمیشن بنانے لگا ہوں, ایک انکوائری کمیشن, جس کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر 24,000 ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا. یہ ہائی پاورڈ کمیشن کے اندر FIA ہوگی, IB ہوگی, ISI ہوگی, FBI ہوگی, SECP ہوگی. سارے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں گے جو کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ انہوں نے اس ملک کو اس دلدل میں کیسے پھنسایا ہے جس سے ہم نکال رہے ہیں اس ملک کو. تو گویا شامی صاحب, وزیر اعظم پاکستان اب اپوزیشن کی 2 جماعتوں کے خلاف آل آؤٹ جا رہے ہیں. دیکھیے وہ بالکل جائیں, کمیشن قائم کریں, انہوں نے اپنا دفاع بھی کیا ہے, یہ معلوم ہو جائے گا. دیکھیے اس دوران میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت جو تھی جب, تو وہ تو ان کی طرف سے تو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے پیش کیے ہیں, حسن اقبال صاحب کرتے ہیں, کس طرح انفراسٹرکچر پہ کتنی انویسٹمنٹ ہوئی, سی پیک جو ہے اس میں کتنے منصوبے لگے بجلی پیدا کرنے کے, 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا ہوئی. اور اسی طریقے سے سڑکیں بھی تو بنی نا, نہیں انفراسٹرکچر کی بات ہوئی, پھر ڈیم مکمل ہوئے. بہرحال یہ اچھی بات ہے, یہ ایک تاکہ ایک ایسا کمیشن قائم ہو جائے اور وہ یہ دیکھ لے کہ وہ قرضے کہاں لگے, اور یہ بھی دیکھ لے کہ یہ جو قرض اس وقت عمران خان صاحب نے لیے وہ کہاں لگے. لیکن 2 بڑے اہم سوال ہیں سر. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم پاکستان سیاستدان ہے, وزیر اعظم ملک کے, ان کے انڈر جو کمیشن بنے گا اتنا ہائی پاور, اس کی اخلاقی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ ان کے انڈر نہیں بنے گا, ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے گا. کہہ رہے تھے میں اپنے انڈر ایک نہیں, انڈر تو میرا خیال غلطی سے ان میں سے نکل گیا ہوگا. یہ اب ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بننا چاہیے, اور کوئی کسی جج کو نہیں اس کی ذمہ کوئی سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ اس کو لیڈ کر لے, اس کی سربراہ ہو,
تاکہ یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے. اگرچہ دیکھیے بجٹ کے ڈاکومنٹ سارے معلوم ہیں, موجود ہیں, اس میں ایک ایک حساب موجود ہے, کیا آیا کہاں گیا. اور دیکھیے جب آپ ریونیو جو ہے, اب ریونیو جو ہے, یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, کوئی 2000 ارب روپے آپ کا ریونیو کلیکٹ ہو رہا تھا, انہوں نے 5 سال میں سے 2 گنا کیا. اب جب آپ کا قرضہ بھی واپسی کرنی ہے, ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے, دہشت گردی کا آپ کو مسئلہ ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, تو یہ سارے مسائل تھے. اور اس لیے بہتر یہ ہے, میں اس کی مخالفت نہیں کرتا, یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرا دیں. اب میں آپ کو نا قمر زمان قاہرہ صاحب کا ایک بیان سناتا ہوں, اور اس کے بعد دوسرا جو اعتراض تھا وہ بھی پیش کروں گا. دیکھیے مریم نے بھی, میں وہ بھی بتاتا ہوں. اس پہ کمیشن بنائیے, اپنا شوق پورا کیجئے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کیسے اس کو چلا پائیں گے, کہ وزیر اعظم صاحب جو کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو, اس ارادے کے تحت آپ کمیشن بنائیں اور آپ کہیں انصاف کر رہے ہیں. لیکن عرض یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایک وزارت خزانہ ہے آپ کی, اس وزارت خزانہ کے پاس پاکستان کا ٹوٹل انٹرنل ایکسٹرنل جتنا ڈیٹ ہے اس کا سارا حساب موجود ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے پیپلز پارٹی کے دور میں جو قرض لیا گیا, اگر آپ نے اس کا حساب ہی پوچھنا ہے تو ہمارے تو وزیر خزانہ آپ کے بھی مشیر خزانہ ہیں, انہی سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے کتنا پیسہ لیا, کہاں. اچھا دیکھیں, یہ بڑی قابل غور نقطہ ہے جو انہوں نے اٹھایا. تو اسی تناسب سے کیا پھر اب جو وزیر اعظم عمران خان کی کیبنٹ میں ایسے وزراء شامل ہیں جن کا تعلق ماضی کی حکومتوں سے بھی رہا ہے, بشمول مشیر خزانہ اور شاہ محمود قریشی صاحب, ان سب کو پھر اس کمیشن میں بلایا جائے گا؟ نہیں, وہ تو اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ان کا بھی کوئی رول ہے تو تبھی بلائیں گے نا. وہ کرنا تو آپ وہ تو کیا دیکھیں نا, حفیظ شیخ صاحب تو وزیر خزانہ تھا, اب ان کا تو رول ہوگا. جب آپ پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور کا جائزہ لیں گے تو کچھ حصہ تو ان کے پلے بھی ان کا بھی آئے گا. دیکھیے بات یہ ہے, خان صاحب کو بنیادی بات یہ ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر اب وہ نہیں ہے. یہ سارے کام وہ بچوک سے کریں, لیکن ایک وزیر اعظم کے طور پر ایک اپوزیشن کے ساتھ ایک تعلقات کار چاہیے. یہ پارلیمانی نظام کی روح ہے. دیکھیے انڈیا میں کتنے ہنگامہ ہوا, کتنے الزامات لگے, ورکنگ ریلیشن جیسے. یوں ہی مودی صاحب جو تھے منتخب ہوئے, ان کی سویرنگ ان کے اندر جناب ہمارے راہول گاندھی اور ان کی ماتا جی دونوں تشریف لے گئے, اور لیڈر ان کے گئے, مبارکباد پیش کی, معاملہ آگے شروع ہو گیا. انتخابی مہم کی تلخی ختم ہو. یہ جو خان صاحب انتخابی مہم کی تلخی ختم نہیں ہونے دے رہے, یہ ان کے لیے مفید نہیں ہے. اور اب یہ جو مشکل حالات کا بجٹ ہے, اس میں وہ تو کہتے یہ جو اس میں پھر عوام کو بھی جو اکسایا جائے گا, اس کے بھی پھر اپنے نتائج نکلیں گے, اور عوام جو بھگتیں گے اس پر غصہ آئے گا ان کو, اس کے بھی نتائج نکلیں گے. اب ذرا مریم کا آپ نے ذکر کیا تھا, آج وہ بولی ہیں ظفر وال میں, دیکھیے. نہیں, ابھی ایک بات یہ سنیے کہ مریم جو ہے ایک بچہ تھا ظفر وال میں, مسلم لیگ نون کا فین تھا, نواز شریف صاحب کا فین, وہ کینسر پیشنٹ ہے, اس کی یہ خواہش تھی ان سے ملنے کی, تو ان کو نواز شریف صاحب نے ہدایت کی مریم کو کہ وہ جائیں اور اس بچے کی مزاج پرسی کریں, اور بڑی اس کے لیے دعا بھی کریں. تو یہ ایک بڑا ایک اچھا جیسچر تھا کہ وہ اس بچے سے ملنے کے لیے ظفر وال پہنچی, وہاں پھر جلسے کا سما بھی ہو گیا. اور ابھی میں ایک بات اور بھی عرض کروں, ہمارے ایک بڑے سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں لیاقت کھرل, وہ بھی کینسر پیشنٹ ہیں. ڈاکٹر محمود ایاز نے ان کا آپریشن کیا ہے, اب ان کے اور بھی لوازمات ہیں, کیموتھراپی ہونی ہے, تو ان کی طرف بھی اگر کوئی ہمارے سننے والوں میں سے توجہ کر دے تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہوں گے. اور اگر مریم بھی کر لیں تو کوئی اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے, سرکار کر لے, سرکار بھی کر لے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں, اور ملک ریاض صاحب ہیں تو ان پہ کوئی مذاقہ نہیں. یہ تو کار خیر. تو بہرحال یہ میں مریم کا بیان سنا, بریک آ گئی ہے, دیکھیں. وہ جھک نہیں رہا. یہ این آر او کی بات کرتے رہتے ہو نا, ایک تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے این آر او کی, چند دنوں میں تم خود این آر او مانگتے پھرو گے. انسان ہر بات کے لیے کسی دوسرے, وہ تو کہتے ہیں یاد رکھیں تو لندن چلے جائیں گے. دیکھیے جو تلخی, اپوزیشن تو تلخی پیدا کرتی ہے, لیکن گورنمنٹ تلخی پیدا نہیں کرتی. یہ خان صاحب ایک انوکھا تجربہ کر رہے ہیں, اور میں تو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس پر تھوڑا سا تحمل سے کام لیا جائے,
اور ایک مشکل صورتحال جو ہے نا، یہ جو آج ہمارے حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ بجٹ پر سیاست نہ کی جائے، معیشت پر سیاست، ہاں نہیں، وہ آپ نے کل بھی یہ فرمایا تھا کہ کچھ تو ایسے قومی نکات ہوتے ہیں، معیشت جو ہے جس میں معیشت بھی ہے، جب اس پہ سیاست ہوگی، فورن ریلیشنز ہیں، تو پھر جو بوجھ اٹھا رہے ہیں نا عوام، ان کا بوجھ، ان کا وزن جو ہے پھر ظاہر ہے کہ کس پلڑے میں جائے گا، اس کا آپ خود اندازہ لگا۔ آج وزیر اعظم کا ٹویٹ بھی تو آیا تھا نا، انہوں نے کہا کہ یہ وقت آ گیا کہ ملکی وسائل لوٹنے والوں سے مجرموں کی طرح نمٹا جائے، ان کو خصوصی پروٹوکول نہ دیا جائے۔ بہرحال ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، یہاں پر ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، ایک اور بڑا اہم موضوع ہے، وہ ہے سابق فوجی صدر پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے سنگین غداری کیس کا، جنہیں سامنے خصوصی عدالت میں آج یہاں سماعت ہوئی۔ یہ 3 رکنی بینچ نے کی، جسٹس طاہرہ صفدر صاحبہ کی سربراہی میں۔ تو وہاں پر جو ان کی التوا اور بریت کی درخواستیں تھیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں، اس پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا سماعت کے بعد اور پھر پڑھ کر سنایا گیا۔ اب یہ جو ان کے وکیل ہیں پرویز مشرف صاحب کے، یہ بتا رہے تھے اس آج کی سماعت میں کہ پرویز مشرف صاحب زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس قابل بھی نہیں کہ ملک واپس آ سکیں، اور دوسری بات کہ ان کا وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے اور پیدل چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہیں، اس لیے ویل چیئر پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہر سماعت پر انہیں خود بھی شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے، لہٰذا درخواست ہے کہ یہ التوا ڈالا جائے اس میں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن عدالت نے یہ کہا ہے کہ اب وہ حق دفاع کھو چکے ہیں عدالت کے سامنے پیش نہ ہو کر، اور اب وزارت قانون سے کہا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے وکیل صفائی مقرر کر دیں۔ حکومت ٹھیک ہے، ویسے تو فروغ نسیم صاحب ان کے وکیل صفائی رہے ہیں، اگر وہ چاہیں تو خود بھی پیش ہو سکتے ہیں شاید۔ اچھا، یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہوگا، یہ بڑا دلچسپ معاملہ، لیکن وہ اپنا کسی کو کوئی وکیل صفائی مقرر کر دیں۔ دیکھیے اب یہ جو کچھ بھی ہے، اب شور اٹھتا ہے، ہمارے سپریم کورٹ میں بھی ہمارے جناب تھے نا ثاقب نثار صاحب، وہ بڑا شور مچاتے ہیں اسحاق ڈار کے اوپر، اور یہاں ان کی گگی بن جاتی تھی پرویز مشرف کے نام پر۔ اب یہ ہمارے نظام عدل کے لیے بھی چیلنج ہے، ہماری دستوری زندگی کے لیے بھی چیلنج ہے۔ پرویز مشرف صاحب کو ہر قیمت پر واپس لایا جائے۔ سر بیمار ہیں، انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، زندگی کی جنگ، کچھ نہیں، آپ مقدمہ چلائیں ان کے اوپر، اور ان کو جناب وہ تاکہ ایک لوگوں کو پتہ چلے، جو کہتے ہیں نا یعنی قانون سب کے لیے ہے، تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اور میں تو ایک بات سمجھتا ہوں، ایک بات سنیں، اور جو شخص پاکستان کا شہری اور پاکستان کی عدالتوں سے بھاگے، وہ کوئی ہو، اس کی شہریت ختم کر دینی چاہیے۔ اسحاق ڈار صاحب کی بھی کی، اسحاق ڈار ہو، پرویز مشرف ہو یا کوئی اور ہو، سب کی ان کی شہریتیں ختم کریں، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے پاکستانی کہلانے کا۔ یہ کام تو حکومت وقت کے لیے بہت آسان ہے، ان کی جائیدادیں ضبط کریں۔ اس میں کیا امر مانی ہے؟ دیکھیں، اگر کرنا چاہیں، ہر شخص جو پاکستان کا شہری ہے، یہاں جس نے حکومت کی ہے، یہاں جس نے تجارت کی ہے، یہاں جس نے بزنس کیا ہے، یہاں جس نے وزارت کی ہے، وہ آئے اور پاکستان کی عدالتوں کے سامنے پیش ہو اور اپنا مقدمہ لڑے۔ یہ 2013 کا واقعہ ہے جب اس درخواست کو انٹرٹین کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اب یہ 2019 چل رہا ہے، مشرف جو ہیں 6 برس ہو چکے۔ دیکھیں یہ اس وقت اب یعنی یہ جرم جو ہے نا، یہ جرائم کی ماں ہے جو انہوں نے کیا، دستور کو سبوتاج کیا ہے 2 دفعہ۔ ایک دفعہ تو معافی ہو گئی، پارلیمنٹ نے کر دی۔ دستور کو سبوتاج کیا، ججوں کو محصور کیا، مکے لہرائے، اور جرائم تو ان کے بہت سے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جنہوں نے یہ کرنا تھا وہ تو 10 سال حکومتیں کر کے چلے گئے، جو پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ ایجنڈا ہی نہیں تھا، ان کے تو منصوبے یہ تحریک انصاف کو کوئی تعلق نہیں۔ پیپلز پارٹی 5 سال خاموش رہی، نون لیگ کے دور میں وہ باہر چلے گئے، جنہوں نے باہر بھیجا ان سے پوچھا جائے نا۔ بھائی ان سے کیوں پوچھیں، آپ عدالت کام کریں نا، اپنا عدالت تو کر رہی ہے، اسی لیے تو مفروض قرار دیا تھا، میں بہرحال آپ کو لیے فیصلہ کریں۔ کمرہ عدالت میں اگر تحریک انصاف اتنی بہادر ہے، مقدمہ واپس لے لے، اعلان کریں، فیصلہ کریں۔ چلیں، اب میں چاہتا ہوں ذرا آج، کیونکہ امپورٹنٹ کیس ہے، کہ یہ چیک کیا جائے کہ آج جب سماعت ہو رہی تھی 3 رکنی بینچ کے سامنے، تو وہاں کمرہ عدالت میں کیا ہوا؟ نہیں، وہ سماعت ہوئی ہے، اثر فیصلہ پڑھ کے سنایا گیا۔ یاسر ملک صاحب، رجسٹرار نے فیصلہ پڑھ کے سنایا ہے، آج سماعت نہیں ہوئی میرا خیال ہے۔ ٹھیک، یاسر ملک صاحب ہیں، ان سے فیصلہ محفوظ تھا۔ یاسر ملک صاحب سے بات کرتے ہیں۔
یاسر ملک موجود تھے وہاں پہ. یاسر, شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ تو پڑھ کے سنایا گیا لیکن ظاہری بات ہے سماعت تو ہوئی نہیں. فیصلہ محفوظ تھا میرے خیال میں. اچھا چلے یاسر, کیا اپڈیٹس ہیں اس بارے میں؟ جی بالکل, دیکھیں شامی صاحب اور جامی صاحب, جب میں وہاں پر پہنچا تو سماعت شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے معلوم ہوا کہ وکلا کی ٹیم جو ہے وہ ذرا دیر سے پہنچے گی, تو تقریباً آدھے گھنٹے کے وقفے سے یہ سماعت شروع ہوئی, جس میں جسٹس طاہرہ صفدر کی سربراہی میں خصوصی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. اس موقع پر پرویز مشرف کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے ایک موقع اور دینے کی استدعا جو ہے وہ کی گئی, اور اس میں مختلف جو چیزیں ہیں انہوں نے بتائی کہ ایک تو سابق صدر پرویز مشرف جو ہے وہ زندگی کی جنگ سے لڑ رہے ہیں, وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت زیادہ وہ مفلوج ہو چکے ہیں اور ان کا دن بدن وزن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ خصوصی عدالت نے کہا کہ پرویز مشرف کے جو وکیل ہیں ان کو کہ 1 اپریل 2019 کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کیا وہ آپ ہمیں پڑھ کر سنا سکتے ہیں, تو انہوں نے وہ پڑھ کر سنایا. پھر اس کے بعد ہی جب ان کے دلائل مکمل ہوئے تو اس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا. پھر تقریباً پونے گھنٹے بعد رجسٹرار کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا کہ سنگین غداری کیس میں جو پرویز مشرف ہیں وہ اب حق کے دفاع جو ہے وہ کھو چکے ہیں. پھر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مفرور ملزم جو ہیں وہ وکیل کی خدمات بھی حاصل اب جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے, اور ساتھ ہی وزارت قانون سے مشرف کی دفاع کے لیے وکلا کے نام جو ہیں وہ بھی اس فیصلے میں جو ہے وہ طلب کر لیے گئے. تو قانون کے مطابق عدالت مشرف کے دفاع کے لیے اب جو وکیل ہے وہ خود مقرر کرے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے بتایا جا رہا تھا کہ بیماری کے باعث ٹرائل جو ہے وہ ملتوی نہیں کیا جا سکتا, یہ کہا گیا عدالت کی جانب سے. اور سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جو پرویز مشرف ہیں ان کو مزید وقت جو ہے وہ بھی نہیں دیا جا سکتا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مشرف کی بریت کی درخواست بھی جو دائر تھی وہ بھی اس کو ناقابل سماعت جو ہے وہ آج قرار دیا گیا. سماعت شروع ہوئی تھی اور سماعت شروع ہونے کے بعد دلائل جو ہے وہ دیے گئے, التوا کے شکار کی التوا کا بات کی گئی لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ٹھیک, آج میں یہ سمجھا کہ یہ فیصلہ پہلے محفوظ ہوا تھا, وہ فیصلہ آج ہی محفوظ ہوا اور آج ہی رجسٹرار نے سنایا, اور ان کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جو ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے یہ کیبنٹ میں منظوری اس کی نہیں ہوئی, اس لیے یہ مقدمہ دائر نہیں ہو سکتا تھا, ان کی استدعا جو ہے مسترد کر دی گئی. دیکھیے خود ہماری افواج پاکستان نے نا, یاسر بہت شکریہ آپ کا, افواج پاکستان نے کتنے فوجی افسروں کو سزائیں دی ہیں؟ جی بالکل, 2 کو موت کی سزا دی ہے, پچھلے دنوں ابھی دی موت کی سزا, جی بالکل, اس کے بعد قید کی سزائیں دی ہیں, بالکل دی, فوجی افسر. تو اگر کورٹ مارشل ہوتا رہتا ہے, تو پرویز مشرف جو ہے اگر انہوں نے اپنے حلف کو وائلیٹ کیا ان کو سزا کیوں نہیں دی جا سکتی, اور ملک کی سب سے بڑی عدالت میں وہ کیوں نہیں پیش ہوں گے؟ سر دیکھیں اب تو یہ ان کے وکیل نے یہ بھی کہا, میں نے پہلے بھی آپ کو ان کی بیماری پہ بتائی, وہ کہتے ہیں کیمو تھراپی بھی ہو رہی ہے ان کی. اچھا, تو وہ کہتے ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کوئی انسانی معاشرے اس طرح قائم نہیں رہتے, اور جو معاشروں کو بالا کریں ان کے دستور کو سبوتاج کریں. یہ بتائیں اب کیا ہوگا؟ آپ نے پوری یہ سماعت کا حال اور فیصلہ تو سن لیا نا, اس کا اب اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب مقدمہ چلے گا. اچھا, ان کے وکیل جو ہوں گے مقرر کیے جائیں گے, وہ ان کی صفائی پیش کریں گے. اب ان کے لیے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, ان کی کوئی حق نہیں ان کو صفائی کا. ہاں یعنی اب فیصلہ بھی آئے گا, اور ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مقدمہ جو 9 سال سے چل رہا ہے یہ اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے. ایک ریمیڈی ہو سکتی ان کے لیے کہ ان کی طرف سے یہ اپیل کی جائے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف, اچھا کہ میرا حق دفاع ختم نہ کیا جائے. لیکن اس کے علاوہ کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف نہیں ملتی تو پھر سماعت شروع ہو جائے گی, جو وکیل مقرر ہوگا وہ ان کی صفائی پیش کرے گا اور پھر اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. ٹھیک, اور یہ فیصلہ جو بھی ہوگا ہم فیصلے کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے. چلیں ایک بریک کی جانب ممکن ہے ان کو شک کا فائدہ دے دیا جائے کہ بہت سے دوسرے ملزم بھی ساتھ تھے, ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. وہ کہاں ہیں؟ یہ بھی وہ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. چلیں ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے پروگرام میں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بجٹ جو کل پیش ہوا اس پر آج بھی بحث جاری ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, बजट पे बात करनी है, उसके लिए हमने एक मेहमान को भी ज़हमत दी आज, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर है। आपको याद होगा कल हम सारा दिन इस खबर के हवाले से बात करते रहे। बानी मुत्तहिदा जिनको कल नॉर्थ वेस्ट लंदन एजवे रोड से अल्ताफ हुसैन साहब उनको गिरफ्तार किया गया। तो आज जो मेट पुलिस है उन्होंने ज़मानत पर रिहा कर दी और कहा यह है कि इनको चार्ज करने के लिए सबूत नाकाफ़ी हैं, एक बात, लेकिन जो एक्यूजिशंस हैं उनके ऊपर तहकीकात जारी रहेंगी, लिहाजा ज़मानत पर रिहा किया जा रहा है। ये लंदन साउथ के पुलिस स्टेशन में इन्हें रखा गया। फर्द जुर्म उन पर आयद नहीं की गई। ये खबर आई थी कि उन पर जरा की जा रही है और कई घंटे जरा जारी रही और उन्होंने सिर्फ अपना नाम बताया है, तारीख पता बताया है, तारीख पैदाइश बताई, उसके बाद नो कमेंट्स और किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। ठीक, अच्छा अब आ जाते हैं जरा बजट पे। अच्छा, एक मिनट और सुन लें। ये मलक रियाज हुसैन साहब जो चेयरमैन बैरिया टाउन, हाँ जी, उनकी दुख्तर बुलंद अख्तर अंबर साहबा जो है, हाँ जी, उनकी तरफ से ये पैगाम आया है जो हमने लियाकत खरल साहब जी, जिनकी अपील हमने की थी, जो सहाफ़ी हैं हमारे, जो सहाफ़ी हैं सीनियर अखबार नवीस से, उनकी बीमारी जो है उसकी वो जिम्मेदारी ली है उन्होंने। चलें, ये तो उसका इलाज कराएंगे। ये तो कार्य खैर होगी। हाँ, हमने तो अपील की थी, उनका शुक्रिया बहुत। हाँ, वो पहल अल्लाह ताला। अब मरियम तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची, शायद किसी और तक भी नहीं पहुंची, और हस्बे माबूल इन्हीं तक पहुंची। हमारी आवाज़ जब भी हमने उठाई अक्सर यहीं पहुंचती है। दूसरे लोग पता नहीं कान बंद कर लेते हैं या सोचते हैं या उंगलियां ठोसते हैं या हौसला नहीं होता, गौर करते हैं। बहरहाल चलिए, ये भी सर इस्तात का मामला। बहरहाल बजट पे आ जाते हैं। इस पर बहस जारी है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, कल भी हमने मुख्तलिफ पहलुओं पर इस पर जायज़ा लिया, लेकिन एक अवाम के साथ साथ एक बड़ा अहम जो तबका है मुल्की मईशत के लिए, मुल्की इकॉनमी के लिए, वो हैं हमारे चैम्बर के लोग, ताजर बरादरी, एक्सपोर्टर्स जो है। जी जी जी, क्योंकि हमारे जो मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद हैं, ये फैसलाबाद जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, वहाँ से इनका ताल्लुक है। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब सैयद ज़िया अलमदार बुखारी साहब, आप खुशामदीद कहते हैं जनाब। ज़िया साहब, आप ये बताइए कि आप तो एक्सपोर्टर भी हैं। जी सर। और आपके ऊपर लग गया है जनाब जीरो रेट, तो आपका ख़त्म हो गया। जी सर। अब तो आप माल बना रहे थे बाहर भेजने के लिए, बेच रहे थे यहाँ पाकिस्तान के अंदर। इनके तासुरात इन्हीं की जुबान है। अब आप बताइए कि आप पर क्या गुजर रही है। सर थैंक यू वेरी मच। वैसे तो आप बड़े मुतमईन और शादान दिखाई देते हैं। नहीं सर, वो मुतमईन जब आदमी मरता है तो उसके भी दांत खुले होते हैं, वो भी हंस रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि सर ये आपने साबित कर दिया फैसलाबाद से। तो मर गया तबस्सुम पर लबे उस्त, ये भी कहा ना, मोमिन की निशानी है, मोमिन की निशानी है। तो मैं सर समझता हूँ कि देखना ये होता है कि किसी भी पार्टी को जब लोग वोट देते हैं तो वो उसके मंशूर पे देते हैं। हमारी जो डिबेट है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से ये है कि जब वो फैसलाबाद में आए थे इलेक्शन से 7 दिन पहले, तो पूरी इंडस्ट्री ने उनको वहाँ पे होटल में वेलकम किया। असद उमर साथ थे, गवर्नर साहब साथ थे। तो इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था कि जो वो टेक्सटाइल के लिए गैस को यूनिफॉर्म रेट में लाएंगे, बिजली को यूनिफॉर्म रेट में लाएंगे, क्योंकि ना गैस की हमारे लाइन लॉसेज होते हैं ना बिजली के लाइन लॉसेज होते हैं। ये सब्सिडी नहीं है, हम ऑलरेडी कराची से महंगे हैं। और तीसरा ये था कि हमारे जो भी इनपुट्स हैं वो ज़ीरो रेटिंग होगी। अब ये जो 3 चीज़ें थी उसकी बेस पे फैसलाबाद की इंडस्ट्री ने, फैसलाबाद के लोगों ने, क्योंकि टेक्सटाइल जो है ना वो उसका इफेक्ट डायरेक्ट होता है फैसलाबाद। क्या सब बात सुने, ये तो है मसला तो सबके सामने है कि उन्होंने एक कंसेशन दिए, जीरो रेट कर दिया, लेकिन अब आपका उन्होंने टैक्स लगाया। उनका ये कहना ये है हुकूमत का, और हफीज शेख साहब आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया गया, कल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, हमारे यहाँ भी कामरान खान साहब के प्रोग्राम में और शब्बर जैदी साहब से भी ये गुफ्तगू हुई। तो अब बात ये है कि वो कहते हैं कि टेक्सटाइल का कि जो पैदावार एक्सपोर्ट हो रही है वो तो जीरो रेटेड होगी, लेकिन जो मुल्क के अंदर जो फरोख्त हो रही है हम उस पर टैक्स लेंगे। वो हफीज ने बिल्कुल आज उन्होंने बिल्कुल कहा उनका जर्मनी भेजना है कपड़ा, जापान भेजना है, अमेरिका भेजना है, जीरो। हाँ जी, ये मुल्क में बेचेंगे। सर यही तो नुक्ता समझने वाला है। हम कब कहते हैं कि वो लोकल से ना ले, यही तो हमारा असल इशू है। अब लोकल की आड़ में जब हमारे ऊपर 17% टैक्स लगेगा तो 6 महीने के 120 डेज से पहले अगर वो पूरा प्रॉम्प्ट एम्प्लॉय भी करें तो 120 डेज से पहले वो वापस नहीं कर सकते। गोया होगा ये कि आपकी कुल पैदावार के ऊपर 17% आपको देना पड़ेगा। आज सैलरी भी 17% बढ़ा दी है।
اور جی جی اور جو آپ ایکسپورٹ کریں گے جی جی اس کا آپ کو ریفنڈ دے دیں گے, ریفنڈ یہ مطلب ہوا, یہ مطلب ہوا. تو اگر وہ یہ کریں کہ جو آپ ایکسپورٹ کریں گے اس کے اوپر وہ معاف ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے یہ ہماری, میں یہی بتا رہا ہوں کہ میکنزم بتائے نا کیا دوسرا ہو سکتا ہے. دوسرا سر یہی ہے کہ ہم فرض کریں باہر سے ایکسپورٹر کو اجازت ہے ویئر ہاؤس کی, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ میرا, مجھ سے کیش نہ لیں, مجھ سے گرنٹیڈ ایز اے چیک لے لیں, اگر میں اس کو ایکسپورٹ کر دوں گا تو میرا چیک واپس کر دیں, اگر میں ایکسپورٹ نہیں کروں گا تو وہ ڈیوٹی کا چیک آپ رکھ لیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر, ہمیں جو 100% ایکسپورٹر ہے, میں تو بات ہی ان کی کر رہا ہوں, آپ 100% ایکسپورٹر ہم 100% ایکسپورٹر, آپ خود ماشاءاللہ تبھی آپ ہنس رہے ہیں, 2 بلین کی ساتھ میری ایکسپورٹ ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو 100% ایکسپورٹر ہیں ان سے اگر آپ 17% جی ایس ٹی لے لیں گے, اور 17% کل انہوں نے سیلری بھی بڑھا دی ہے, وہ 15 سے 17.5, وہ بھی 17% بنتی ہے, تو 17% جب آپ کی پروڈکشن کاسٹ ہو جائے گی اور 6 مہینے میں کے بعد آپ کو واپس آئے گی تو وہ 102 بنتے ہیں. تو 6 مہینے کے بعد ہمارا سارا ورکنگ کیپٹل گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس چلا جائے گا, ہم ان سے کچھ نہیں مانگ رہے. حکومت کیسے چیک کرے گی کہ آپ 100% جو ہے ایکسپورٹر ہے؟ میں یہی تو ایک وہ طریقہ ہے جو ہم ان کو بتا رہے ہیں. منسٹری آف ٹیکسٹائل میں ہر ایکسپورٹر رجسٹرڈ ہے, گورنر اسٹیٹ بینک کے پاس ہر سال ڈبل ہی ایک سٹیٹمنٹ بنتی ہے, اس میں باقاعدہ ہر ایکسپورٹر کا اتنے ڈالر اس نے اتنی ایکسپورٹ کی اور اسی کے بیس پہ ان کو لون ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی ڈیٹیل اویلیبل ہے, اور ہمیں جو افسوس ہوا کہ لاسٹ جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے لاسٹ منڈے, عید سے 2 دن پہلے, اس وقت تب بھی شبر زیدی صاحب اور حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے ہم ایکسپورٹر کو بچائیں گے اور ایک منیمم ریٹ, بلکہ وہاں یہ بھی بات ہوئی کہ میں نے کہا چلیں 5% تک کر لیں. آپ تو پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹر ہیں ماشاءاللہ, تو سر ہم بڑے سرگرم ہیں, کمیٹیوں میں جاتے رہے ہیں, بجٹ کی تیاری میں شریک سر ہم نے پی ٹی آئی کو 7 سیٹیں لے کے دی ہیں فیصل آباد سے, وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک منسٹری بھی نہیں دی, ان کی عقل اتنی ہے. چلیں وہ ریلوے والی کمیٹی میں فاروق حبیب کو تو ڈال سر, وہ ہمیں کمیٹی کا کیا ہے, کمیٹی تو کبھی کسی کی نکلتی ہے کبھی کسی کی نکلتی. تو میں سر نوجوان کی عادت ہے سر, میں یہ صرف ریکویسٹ ہماری یہ ہے کہ ایکسپورٹر کو معافی دے دیں, یعنی جو 100% ایکسپورٹر ہے وہ ہے ڈیفینیشن, ٹھیک ہے, اس میں وہ اچھا چلے اب وقت ختم ہو گئے, تو آپ کا مسئلہ تھا وہ تو آپ نے بیان کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ آپ چیمبر سے وابستہ ہیں, تاجر بھی ہیں, تو جو گورنمنٹ نے اہداف رکھے ہیں جی جی وہ پورے کر پائے گی؟ سر میں اس کی بھی, آپ ہر چیز کا سلوشن اس کی ہسٹری ہوتا ہے. یہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ یہ ٹوٹل جو 1550 ارب کا ہدف ہے, اضافہ کر کے, اضافہ جو کیا ہے 5550 ہے, نہیں مطلب جو اضافہ ہے وہ نون لیگ نے, آپ کو پتہ ہے منسٹری آف ان کی کتنی تکڑا منسٹر تھا, 4 سال میں پورا کیا تھا, یہ 4 سال میں 2 گنا کیا. نہیں, یہ ٹوٹل 1550 ارب روپے, 1800 ارب تھا جب نون لیگ کی حکومت آئی, اور وہ ہاں جی ٹوٹل 1800, اور آخری جو ان کا بجٹ تھا وہ جو کلیکشن تھی وہ 3400 کچھ کی تھی. بھئی آپ تو انقلابی لوگ ہیں نا, آپ تو نیا پاکستان بنا رہے ہیں. سر وہ ون گھومے آپ پورا کر سکتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کریں گے. آپ نے 4 سال کا حفیظ شیخ صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو, آپ 4 سال میں کا کام 1 سال میں کریں گے. کوئی بات نہیں, اگر آپ ناراض بھی ہوں گے نا تو کوئی بات نہیں, ہدف پورا ہوگا آپ سے. چلیں وہ ہدف پورا کر لیں. اگر دیکھیں انسان میں پہلے خون ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے, پھر خون ہوتا ہے, اور آخر میں پھر میں تو کہتا ہوں کہ 6 مہینے کے اندر جب سارا ورکنگ کیپٹل آپ کا ڈمپ ہو جائے گا تو واپسی 2% جی ایس ٹی لگا تھا نون لیگ کے دور میں, وہ آج تک واپس نہیں ہوا. میں دونوں چیزیں نا جی وتھ ہسٹری بات کر رہا ہوں, نہ 2% واپس نہیں کر سکے. وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش کی طرح اور چائنا کی طرح ہم فٹافٹ ریفنڈ کرتے چلے بنگلہ دیش ماڈل کی بات بھی کی نا, جو اکنامک ماڈل ہے, دوسرا سیاسی نہیں میں بات کر رہا ہوں. اب اگر آپ کی بات نہ سنی تو آپ کیا کریں گے؟ سر اگر بات نہیں سنی, ابھی 29 تک تو ہم جس طرح آپ کے پاس آئے ہیں, ہر ایم این اے کے پاس جا رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں, مظاہرہ بھی کریں گے آپ.
اس کے بعد بالکل سر ہمارے بھوک ہڑتال کریں گے. بخاری ہمارے پاس صاحب کوئی حل ہی نہیں ہے. گرمی بہت ہے. نہیں وہ سر گرمی ویسے ہی دیکھیں ہمیں کچھ فیکٹریاں بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. چلیں پروگرام کا خود بند ہو جائیں گی. چلیں بخاری صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس تھے. اپنے تحفظات کے اظہار کر شام صاحب پروگرام وقت ختم ہو گیا. کل ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.